Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है हाउस ऑफ कॉमन्स। हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन की हिस्ट्री क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स की कंपोजिशन क्या है, फिर हाउस ऑफ कॉमन इसकी पावर्स क्या है और लेजिस्लेशन में या बिल मेकिंग में इसका रोल क्या है, और फिर हाउस ऑफ कॉमन की लिमिटेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों, बरतानवी पार्लियामेंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर पर मुश्तमिल है, यानी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और दूसरा हिस्सा उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सेनेट है, इसी तरह बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स को जो लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के ज़रिए, इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स को किंग अपॉइंट करता है। हाउस ऑफ कॉमन सॉवरन इदारा है, इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन है। और हाउस ऑफ कॉमन को हेड स्पीकर कर रहा है, और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर है हाउस ऑफ लॉर्ड को हेड कर रहा है, गवर्नमेंट हेड प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स की हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले 1215 में जब मैग्ना कार्टा साइन किया गया, तो उस वक्त एक बैरन्स की काउंसिल थी जो कि जिसने बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्ल ली। लेकिन बरतानिया में 1295 में मॉडल पार्लियामेंट वजूद में आई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ साथ आम लोगों को भी रुकनियत दी गई, जिसने बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ल इख्तियार की। अगरचे इसमें काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन आती रही इस हाउस में। 1649 में जब बरतानिया में सिविल वॉर के नतीजे में एक रेवोल्यूशन आया और बरतानिया एक रिपब्लिक बना, तो क्राउन और हाउस ऑफ लॉर्ड को ख़त्म कर दिया गया और हाउस ऑफ कॉमन वो पावर में आई मुकम्मल तौर पर, यानी कि आम लोगों ने हुक्मरानी का आगाज़ किया। लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं रह सका और ठीक 11 साल बाद 1660 में मोनार्कियल सिस्टम दोबारा बहाल हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दोबारा पावर्स मिल गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउस ऑफ कॉमन पावर हासिल करता गया। जैसे स्कॉटिश अलायंस जब 1707 में हुआ, तब हाउस ऑफ कॉमन को पावर मिली। 1800 में आयरलैंड की यूनिफिकेशन हुई तो तब इसे पावर मिली। लेकिन बुनियादी तौर पर इससे पावर्स जो मिली हैं वो आखिरी सदी में मिली हैं। लास्ट सेंचुरी में 1911 का पार्लियामेंट एक्ट, इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पावर लेकर हाउस ऑफ कॉमन को दे दी गई, और एब्सोल्युटली जो पावर से 1949 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए तमाम पावर्स हाउस ऑफ कॉमन को ट्रांसफ़र कर दी गई। बरतानिया में पार्लियामेंट को सॉवरन करार दिया गया। अमेरिका में आवाम सॉवरेनिटी की हामिल है। पाकिस्तान में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो इसी तरह जो बरतानिया में है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो इट मींस हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन ये सॉवरन है, इसकी अथॉरिटी को कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट जो है ये कोई भी कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। ये इसकी स्ट्रेंथ 650 मेंबर्स हैं। 650 मेंबर जो जिन्हें अवाम मुंतखब करती है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है। ये मेंबर्स 25 साल की मिनिमम एज इनकी जो है 25 साल और इससे ज़ायद है। 5 साल के लिए इस हाउस को मुंतखब किया जाता है। इस हाउस को हेड स्पीकर कर रहा होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि इसी हाउस का मेंबर होता है, और इनका इजलास वेस्टमिनिस्टर पैलेस में होता है। तो दोस्तों, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन की अगर हम पावर्स की बात करें तो ये अनलिमिटेड पावर का हामिल है। ये हाउस तमाम तरह की जो रियल, अगर बरतानिया में हम कहें हु इज़ द रियल सॉवरन, देन ऑब्वियसली हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन के पास मुकम्मल तौर पर पावर्स है कि वो लेजिस्लेशन भी कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन
کو بھی امینڈ کر سکتی ہے, یعنی لیجسلیٹو اور کانسٹیٹیوشنل پاور کے حامل ہے ہاؤس آف کامن. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں جو کہ ہاؤس آف کامن کو چیلنج کر سکے, ہاؤس آف کامن کی قانون سازی کو رد کر سکے. ایون امریکہ میں جوڈیشل ریویو کی کنونشن موجود ہے, سپریم کورٹ وہ کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو چیلنج کر سکتی ہے, ایون پریزیڈنٹ کے احکامات پہ بھی جوڈیشل ریویو لے سکتی ہے. لیکن برطانیہ میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. برطانیہ میں برطانوی عدالت پارلیمنٹ کی قانون سازی کو چیلنج نہیں کر سکتی. برطانوی پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے, اسے ختم کر سکتی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہے. تو یہ اس حد تک یہ طاقتور ادارہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی میں اس ادارے کا کیا رول ہے. قانون سازی میں اگر ہم دیکھیں کہ سب سے اہم ترین انسٹیٹیوشن برطانیہ میں وہ ہاؤس آف کامن ہے. اس کے برعکس ہاؤس آف لارڈز اور کراؤن کی اہمیت صرف سیریمونیل ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ برطانیہ میں جو بلز کی ٹائپس 4 ہیں, یہاں پر پبلک بل ہے, پرائیویٹ بل ہے, ہائبرڈ بل ہے اور منی بل ہے. پبلک بل جو ہے یہ عوام سے متعلقہ ہوتا ہے, پرائیویٹ بل کسی مخصوص ایشو پہ ہوتا ہے اور ہائبرڈ بل ان دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے. اور منی بل جو فائنانس سے متعلقہ ہوتا ہے, عام طور پر جو ہے بجٹ وغیرہ سے متعلقہ. تو یہ سلسلہ ہے بلز کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں لیجسلیٹو پروسیس, کوئی بھی بل وہ قانون کیسے بنتا ہے. تو وہ سمپلی ہم دیکھیں 3 اس میں ریڈنگز ہوتی ہے. فرسٹ ریڈنگ جو ہے کوئی بھی بل جو پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کا سب سے پہلے ٹائٹل پڑھا جاتا ہے. تو اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ جو ہوتی ہے, اس سیکنڈ ریڈنگ میں اس بل پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں ہاؤس آف کامن میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. پھر جو تھرڈ سیشن ہے, تھرڈ سیشن میں جو ہے اس کا وہ کمیٹی سٹیج ہے. کمیٹی سٹیج میں جو ریلیونٹ کمیٹی جو ہے اس کے پاس وہ بل بھیجا جاتا ہے. وہ ٹیکنیکلی اسے دیکھتے ہیں, اس کے لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں اور پھر آگے نیکسٹ یہ رپورٹ اس کی بنا کر بھیج دی جاتی ہے. تو یہ رپورٹ سٹیج ہے. رپورٹ سٹیج کے بعد تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے ہاؤس آف کامن میں. یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ اگر بل کلیئر ہو گیا تھرڈ ریڈنگ میں تو یہ بل پاس ہے. پروسیس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ ہاؤس آف لارڈ میں جاتا ہے. ہاؤس آف لارڈ اگرچہ اس پر بات چیت کر سکتا ہے لیکن ہاؤس آف لارڈ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بل کو نل اینڈ وائڈ قرار دے یا بل کو ختم کر دے, بلکہ وہ صرف کچھ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر سکتا ہے. ادروائز ہاؤس آف لارڈ کے پاس طاقت نہیں ہے. سکروٹنی اینڈ اپروول کے لیے ایٹ دی اینڈ بل جو ہے وہ کراؤن کے پاس جائے گا اور کراؤن کے سگنیچر کے ساتھ وہ بل قانون بن جائے گا. تو یہ ہے بلنگ پروسیس. اب ہم دیکھتے ہیں ہاؤس آف کامن سوورینٹی کا حامل ہے, مکمل طور پر اختیارات اس کے پاس ہیں, کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن اس سب کے باوجود کچھ لمیٹیشنز ہیں ہاؤس آف کامن پہ, کچھ لمیٹیشنز موجود ہیں. وہ لمیٹیشنز کیا ہے؟ نمبر 1 تو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے جو کہ ہاؤس آف کامنز نے مختلف سٹیٹس کو دی ہوئی ہیں, مختلف اداروں کو دی ہوئی ہیں. تو وہ ادارے مکمل طور پر خود مختار ہیں اس لیجسلیشن میں. پھر جو کمیٹیز کو جو سجیشنز, کمیٹیز کی جو سجیشنز ہیں بل کے معاملے میں, تو وہ اس سے انڈورس کرنا پڑتا ہے ہاؤس آف کامن کو, کیونکہ وہاں پر ٹیکنیکل لوگ, ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں جن کی جو ہے باتوں کو انڈورس کیا جاتا ہے. اچھا, پھر جو ہے پبلک اوپینین, وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ عوام لوگ جو کام چاہتے ہیں, جس کے خلاف ہیں, تو ہاؤس آف کامن حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ ویسے کوئی لیجسلیشن نہ کی جائے. اسی طرح پریس جو ہائپ کریٹ کیا ہوتا ہے یا پریس جس رو میں بہ رہا ہوتا ہے, تو ویسی لیجسلیشن ہاؤس آف کامن کرتا ہے, اس کے مخالف, اس کے برعکس کرنے سے اجتناب برتتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل افیئرز, انٹرنیشنل لاز ہیں, ان لاز کے اگینسٹ کوئی بھی لا برطانیہ نہیں بناتا. ایون برطانیہ میں برطانوی کورٹ کا ایک ڈیسیژن بھی ہے کہ جو دنیا میں جو انٹرنیشنل لاز بنے ہوئے ہیں, برطانوی پارلیمنٹ
हाउस ऑफ कॉमन उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनाएगा। और इसके साथ साथ अभी ब्रेग्जिट हुआ है, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकला है, तो इससे पहले यूरोपीय यूनियन के लॉज भी जो हैं वो बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर को कंस्ट्रेंट कर रहे थे, लिमिटेड कर रहे थे। यही वजह है कि बरतानिया के लोगों ने अपने जो वो कन्वेंशंस, अपने रस्म रिवाज, अपने वो इदारों का तकद्दुस, उनकी सेंक्टिटी, उसको कुर्बान नहीं होने दिया और यूरोपीय यूनियन से निकल गए, ताकि जो बरतानिया की जो पावर है, बरतानिया उज़्मा की जो पावर है, वो दोबारा सिक्योर हो और बरतानिया अपने मुताबिक लेजिस्लेशन कर सके। तो ये बुनियादी तौर पर ये तमाम वो लिमिटेशंस थी। दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी मुल्क का है, अगर अमेरिका के बाद हम देखें तो वो बरतानिया का पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। ये हाउस ऑफ कॉमन है जो तमाम पावर का मंबा और माखज़ है। इवन अगर हम अमेरिका में भी देखें, अमेरिका में सदर के जो इख्तियारात उनको कांग्रेस चैलेंज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकती है। कांग्रेस की जो है कानून साजी को वीटो करने का इख्तियार सदर के पास मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट भी उसे जुडिशल रिव्यू के तहत उसे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन करार दे सकती है। लेकिन बरतानिया में ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं जो हाउस ऑफ कॉमन को चैलेंज कर सके। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि ये बिल्कुल एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है दुनिया में कि जिसके पास कानून साजी के भी इख्तियारात मौजूद हैं और जो जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकती है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज में हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स देख चुके हैं, सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। अब हम आगाज कर रहे हैं पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम देखेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री के कब ये इदारा वजूद में आया और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स हैं, कौन कौन से वो फंक्शंस हैं जिनको वो सर अंजाम दे सकता है। इसके साथ साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होता है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो ये सब हम आज के मौजू में देखेंगे। तो आगाज करते हैं दोस्तों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है। याद रख लें, बरतानिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स है और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन के में जितने भी मेंबर्स बैठते हैं उनको अवाम मुंतखब करती है और असल अथॉरिटी उनके पास है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये असल में नोबल्स एंड फ्यूडल्स और एलीट क्लास का मुरक्कब है। यहाँ पर वो लोग बैठते हैं जिनको किंग अपॉइंट करता है और ये एक सेरिमोनियल इंस्टीट्यूशन है। इब्तिदा में तो इसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स रही हैं, लेकिन अब इसके पास पावर ना होने के बराबर है। तमाम तरह की पावर्स हाउस ऑफ कॉमन को मुंतकिल हो चुकी है। हाउस ऑफ कॉमन को जो है जो उसकी प्रोसीडिंग को रन करता है वो स्पीकर, और हाउस ऑफ कॉमन का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर हम कह सकते हैं कि हेड ऑफ द लेजिस्लेचर है। यहां तक ताल्लुक है हिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर की सीट का, तो ये बुनियादी तौर पर सर रॉबर्ट वॉलपूल 1921 में ब्रितानवी पहले प्राइम मिनिस्टर कंसिडर किए जाते हैं। असल में ये सीट इसके वजूद में आने की बुनियादी वजह 1688 का वो रेवोल्यूशन है जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1688 से लेकर 1720 तक का अरसा जो है इसमें आवाम की तरफ पावर आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होती गई। तो यही वो लम्हा था कि जिधर 1721 में सर रॉबर्ट वॉलपूल को बरतानिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अगरचे इब्तिदा में इस इंस्टीट्यूशन के पास पावर कम थी, ओहदेदार के पास पावर कम थी, लेकिन ग्रेजुअली ये पावर बढ़ती रही है। 1830 का वेस्टमिनिस्टर सिस्टम
ایمرج ہوا جس میں پرائم منسٹر اور کیبنٹ ایمرج ہوئی اور پرائم منسٹر کا جو عہدہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور ہوا. لیکن بنیادی طور پر پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے اس کی پاورز جو اس کے پاس آئی ہیں وہ 20ویں صدی میں پرائم منسٹر کے پاس پاورز اس کی انکریز ہوئی ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ پہلے ابتدا میں پرائم منسٹر ہاؤس آف لارڈ سے ہوتا تھا، لیکن 1901 کے بعد یہ پیراڈائم شفٹ ہوا اور پاورز جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس آف کامن سے ہونا شروع ہوا، اور حتیٰ کہ 1911 کا پارلیمنٹ ایکٹ اس کے تحت ہاؤس آف کامنز کے پاس زیادہ پاورز آ گئی، اور یہی وہ ڈسیسو مومنٹ تھا کہ جدھر پرائم منسٹر کی بھی پاور انکریز ہوئی. اور پھر یہ کہ اب پرائم منسٹر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو ہیڈ ایز ویل ایز لیجسلیچر ہیڈ ہے. یہ کیبنٹ کو بھی پرزائڈ کرتا ہے، کیبنٹ کو بھی ہیڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس آف لارڈز ہاؤس آف کامنز کو بھی ہیڈ کرتا ہے. اور یوں اگر ہم دیکھا جائے برطانیہ میں پاور کا جتنا بھی مرکز ہے وہ پرائم منسٹر کی پرسنالٹی کے ارد گرد گھومتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز جو پروسیس آف الیکشن وہ کیا ہے. پہلے تو ہاؤس آف کامنز کے جو ممبر ہیں وہ 650 ممبرز ہیں جن کو عوام فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ کے پرنسپل کے مطابق ان کو الیکٹ کرتی ہے، اور یہی ممبر 650 ممبرز یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ہاؤس آف کامنز کے ممبر بنتے ہیں. میجورٹی پارٹی اپنی گورنمنٹ بناتی ہے، اپنا اسپیکر چنتی ہے، اور اسپیکر چننے کے بعد لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر کو ووٹنگ کے ذریعے چنا جاتا ہے. ممبر حضرات پارلیمنٹ کے ممبر حضرات پرائم منسٹر کو چنتے ہیں. پھر پرائم منسٹر جب الیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کا اگلا کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کیبنٹ فارمیٹ کرنی ہے، اور پرائم منسٹر ایٹ اے ٹائم اپنی کیبنٹ کا بھی ہیڈ ہوتا ہے اور لیجسلیچر یعنی ہاؤس آف کامن کا بھی ہیڈ ہوتا ہے، اور 5 سال کی مدت ہوتی ہے، اور اس 5 سال کی مدت میں پرائم منسٹر نے اپنے فنکشن سر انجام دینے ہوتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پاس کون کون سی وہ پاورز ہیں، وہ فنکشنز ہیں جو وہ سر انجام دے سکتا ہے. نمبر 1 تو پرائم منسٹر لیڈر آف دی کیبنٹ ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی کیبنٹ کے منسٹرز ہیں سارے اپوائنٹ پرائم منسٹر خود کرتا ہے. دوسرے نمبر پر وہ لیڈر آف دی ہاؤس آف کامن ہوتا ہے. ہاؤس آف کامن جسے برطانیہ کا سب سے طاقتور چیمبر کہا جاتا ہے، اس کا یہ ہیڈ ہوتا ہے. کیبنٹ جو فنکشنلی ایگزیکٹو ہیڈ ہوتی ہے، ایگزیکیوشن کے لحاظ سے برطانیہ کا سب سے طاقتور انسٹیٹیوشن ہے، ایون وہ بھی پی ایم ہیڈ کرتا ہے. لہٰذا اس لحاظ سے دیکھا جائے پی ایم کی پرسنالٹی وہ موسٹ پاورفل اینڈ انفلوئنشل پرسنالٹی ہوتی ہے برطانیہ میں. یہ ایک سورس آف کمیونیکیشن ہوتا ہے بٹوین کوئین اینڈ کیبنٹ. کیبنٹ کے درمیان یہ ایک میڈیٹر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس جو پاور آف اپوائنٹمنٹس ہے، جتنے بھی اہم عہدیدار ہیں ان کو پرائم منسٹر ہی اپوائنٹ کرتا ہے. پرائم منسٹر سول اینڈ ملٹری چیفز کو اپوائنٹ کرتا ہے، ایمبیسڈرز کو اپوائنٹ کرتا ہے، ڈپلومیٹک ریپرزینٹیٹیوز کو اپوائنٹ کرتا ہے، فائنانس منسٹر، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، کیبنٹ سب کو اپوائنٹ پرائم منسٹر کرتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پرائم منسٹر نیشنل ہیڈ ہوتا ہے، نیشنل لیڈر ہوتا ہے. جب بھی کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو پوری قوم فوکس کرتی ہے ٹو ورڈس پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر اس کے علاوہ جو چیئرمین ہوتا ہے مختلف گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز کا، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیف ایڈوائزر آف کوئین بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فورن افیئر کا ہیڈ ہوتا ہے، فورن منسٹری اس کے انڈر چلتی ہے. اور پھر پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ جس پارلیمنٹ نے اسے جنم دیا، جس ہاؤس آف کامن نے اسے جنم دیا، وہ اسے ڈیزالو بھی کر سکتا ہے. وہ کوئین کو مشورہ دے گا کہ ہاؤس آف کامن کو ڈیزالو کر دیا جائے تو ہاؤس آف کامن ڈیزالو کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نیشنل اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں اس کی سیٹلمنٹ میں پرائم منسٹر کا کی رول ہوتا ہے.
یہ ہے تمام وہ پاورز اینڈ فنکشنز آف دی پرائم منسٹر آف دی برٹش. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لمیٹیشن آف دی پرائم منسٹر وہ کیا کیا ہے, کون کون سی لمیٹیشن ہے. لمیٹیشن میں اگر ہم دیکھیں پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ جو کہ رسپانسیبل ہوتی ہے ٹوورڈز مونارک, ٹوورڈز پارلیمنٹ, ٹوورڈ ہز پارٹی. یعنی مونارک کو رسپانسیبل وہ تو کنونشنلی ہوتا ہے, جبکہ حقیقت میں پرائم منسٹر موسٹ پاورفل پرسنالٹی دین مونارک. اس کے بعد اب ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے اور اپنی پارٹی کو جواب دہ ہوتا ہے, تو پارلیمنٹ اور پارٹی کو اس نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ایون اپنی جو کیبنٹ کے ممبرس کی بھی جتنی بھی کارکردگی اس کو اس کا جواب پرائم منسٹر نے ہی دینا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. تو پارلیمنٹ میں اور ایون کیبنٹ منسٹرز میں سے کوئی بھی ایک کیبنٹ منسٹر وہ اگر صحیح فنکشن نہیں سر انجام دے رہا تو ساری کیبنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے, اور ساری کیبنٹ کی ذمہ داری پرائم منسٹر پر ہوتی ہے, اور یوں پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہی دینی پڑتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو بھی وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے تو پارٹی کو بھی جواب دہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص منشور کے مطابق طاقت میں آیا ہوتا ہے, تو پبلک اوپینینز بھی اس کی پاور کو کنسٹرینٹ کر رہی ہوتی ہے. پریس کا بھی رول کافی حد تک ہے. اسی طرح انٹرنیشنل باڈیز, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز وہ بھی پرائم منسٹر کی پاور کو کنسٹرینٹ کرتے ہیں. لیکن اوور آل کہا جائے پرائم منسٹر کی پرسنالٹی از دی موسٹ پاورفل اینڈ انفلوئنشل پرسنالٹی of United Kingdom, being a head of House of Commons, being a leader of cabinet, being a leader of the whole state. He is the most powerful personality جو کہ ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے, لیجسلیچر ہیڈ ہوتا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے گورنمنٹ کی, برطانیہ کی تمام گورنمنٹ کی پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ارد گرد سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. مطلب پرائم منسٹر چاہے تو ہاؤس آف کامنز کو بھی ڈیزالو کر سکتا ہے. جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر اپنے عہدے کے لحاظ سے, اپنی طاقت کے لحاظ سے دنیا کا طاقتور ترین پرائم منسٹر ہے. کنونشنز, برطانوی آئین میں رسم و رواج کی اہمیت. دوستو آج کے موضوع میں ہم برطانوی کانسٹیٹیوشن کی رسم و رواج کے بارے میں جانیں گے. یہ رسم و رواج کیا ہے, رسم و رواج اور قانون میں کیا فرق ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, اور یہ کہ یہ کنونشنز کون کون سی کنونشنز ہیں, کس کس ادارے کے لیے کون کون سی کنونشنز ہیں, یہ سب ہم آج کے موضوع میں جانیں گے. تو آغاز کرتے ہیں. کنونشنز اصل میں یہ برطانوی کانسٹیٹیوشن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 800 سال تک کا یہ سفر, یہ ایوولوشن, اس میں اگر کوئی بائنڈنگ فورس ہے تو وہ کنونشنز ہیں, یعنی کہ رسم و رواج جس پر شروع سے ہی عمل درآمد ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اگرچہ کورٹ سے جو انفورس نہیں ہوتی, کوئی بھی عدالت اسے انفورس نہیں کرتی, لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن آپ کے پاس آفس ہولڈر ہے تو آپ نے رسم و رواج کے مطابق کام کرنا ہے, رسم و رواج کے اگینسٹ کام نہیں کرنا. اگر آپ رسم و رواج کے اگینسٹ کام کریں گے تو برطانوی اصل میں جو کہ روایت پسند ہیں, جو کہ رسم و رواج کے روسیاہ ہے, وہ ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ سلیکٹ نہیں کریں گے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں برطانیہ میں رسم و رواج کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب یہ رسم و رواج ہے کیا, یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنز آر جنرلی ایکسیپٹیبل رول اور پریکٹس, کہ یہ سوشلی ایکسیپٹیبل پریکٹسز ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد ہو. اصل میں یہاں پر ایک اور ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم کنونشنز اور کسٹم دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. کنونشنز بیسیکلی یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن جو فنکشن کرتے ہیں,
یہ اس کے بارے میں ہے. اس کے برعکس کسٹم کیا ہے جو کہ عام لوگوں میں ایک کام ہے یا ایک کوئی رسم و رواج ہے, اس پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ہو رہا, اسے ہم کسٹم کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک جنرل بیہیویئر ہے جو کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن یا آفس ہولڈر جو سر انجام دیتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاز اور کنونشنز میں فرق کیا ہے. لاز اور کنونشن میں بنیادی طور پر جو فرق ہے, لاز کو باقاعدہ کورٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں, لاز ریٹن فارم ہوتے ہیں, لیجسلیٹ ہوئے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ نے اسے پاس کیا ہوتا, بعد میں انفورسڈ تھرو کورٹس, اس کے لیے اسپیشل باڈیز ہوتی ہیں. اس کے برعکس رسم و رواج یہ اصل میں صدیوں سے جو پریکٹسز ہو رہی ہے, جیسے پریکٹس ہو رہی ہے ایز اٹ اس پر عمل درآمد ہوتا, اس کے پیچھے کوئی بائنڈنگ فورس نہیں, کوئی انفورس کرنے والا ادارہ موجود نہیں ہے. اچھا, اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ لاز جو ہیں وہ انچینجیبل ہیں, جب تک کہ کوئی پارلیمنٹ اسے چینج نہ کرے تب تک وہ انچینجیبل ہیں, جبکہ کنونشنز ان میں اتنی لچک موجود ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیکن تبدیلیاں کون سی, جو کہ لوگوں کی منشا کے مطابق ہو. اچھا, وائلیشن آف لا جو ہے اس پہ سزا ملتی ہے. اس کے برعکس کنونشنز پر, رسم و رواج پر عمل درآمد نہ کرنے سے سزا تو نہیں ملتی, لیکن لوگوں کی نظروں میں ایسا بندہ جو کہ رسم و رواج پر عمل درآمد نہیں کرتا وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے. Definitely laws are enforced by courts. On the other side یہاں پر انفورسنگ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل مورالٹی ان کو کہا جاتا ہے کنونشنز کو, کہ یہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے, مطلب جو رولز ہیں اگر ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, لیٹ سپوز کہ کنگ میجورٹی پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت نہیں دیتا, تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ رواج کے خلاف ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل موریلٹی ہے کہ کنگ اسی پارٹی کو دعوت دے گا جس نے اکثریت حاصل کی ہے. اور پھر کنونشنز پر عمل کرنے والے لوگوں کو عوام پسند کرتی ہے اور دوبارہ چنتی ہے. کنونشنز ان ریٹن ہے جبکہ لاز ریٹن ہوتے ہیں. لاز میں کلیئرٹی ہے جبکہ کنونشنز میں کلیئرٹی موجود نہیں ہوتی, کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتے ہیں. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہے, کنونشنز کے مقاصد کیا ہے. نمبر ایک تو یہ ہاؤس آف کامن یا آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو قائم رکھتی ہے, انشور کرتی ہیں کنونشنز. اور پھر اٹ پرووائڈس رول آف کوآپریشنز امنگ ڈفرنٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز. گورنمنٹ کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں, ان میں کوآپریشن کا رول پرووائڈ کرتی ہے. اور پھر یہ گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے کہ گورنمنٹ نے کس انداز میں فنکشن کرنا ہے, اور فنکشن بھی وہ جو کہ اکارڈنگ ٹو دا وشز آف پیپل ہو, لوگوں کی خواہشات, لوگوں کی منشا کے مطابق ہو. پھر یہ گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے سموتھلی رن کرنا ہے, کیسے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اسموتھلی رن کیا جائے. اٹ پرووائڈس ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اسٹیٹ فنکشن, کہ اسٹیٹ نے کیسے فنکشن کرنا ہے. مطلب ہم لوگ اگر کنونشنز کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو کافی حد تک ہم انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اسٹیٹ کیسے فنکشن کرتی ہے. تو یہ اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں. اب کچھ اہم کنونشنز کو ہم دیکھ لیں. جنرلی جو اہم کنونشنز, کنگ از دی فاؤنٹین آف آل لاز, کنگ از دی فاؤنٹین آف جسٹس, پرائم منسٹر must be from House of Common, Parliament meet once a year, there would be a two-party system in Britain, and there would be collective ministerial responsibility system in cabinet, and UK Queen must be Protestant. یہ سب جنرل آپ کہہ لیں کنونشنز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤن سے ریلیٹڈ کنونشنز کون سی ہیں, پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ کنونشنز کون سی ہیں, کیبنٹ سے ریلیٹڈ کون سی کنونشنز ہیں. تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤن سے متعلقہ جو کنونشنز ہیں
तो डेफिनेटली किंग इज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, किंग इज द सोर्सेस ऑफ ऑल लॉज। और अब किंग की ही ये रस्म है, ये रवाज है कि ही वुड इनवाइट द मेजॉरिटी विनिंग पार्टी टू फॉर्मेट द गवर्नमेंट। तो ये है फिर किंग के पास वीटो पावर है कि वो किसी भी लॉ को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, किसी भी हुकूमत को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन ये तमाम वीटो पावर्स होने के बावजूद ही नेवर यूज इट्स वीटो पावर। तो फिर उसके बाद देखें, किंग के लिए जरूरी है कि वो साल में पार्लियामेंट का इजलास एक दफा जरूर बुलाए, तो ये जरूरी है। अच्छा, किंग जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड्स को सिलेक्ट करता है अपनी मर्जी के मुताबिक। असल में तो ये एक प्रोसीजर है, लेकिन कन्वेंशन के मुताबिक किंग सिलेक्ट करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स को। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर किंग को कहे कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, तो किंग को पार्लियामेंट डिसॉल्व करनी होगी। अगर पार्लियामेंट ने यानी हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड ने कोई लॉ पास किया है, तो किंग की अप्रूवल के बगैर वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन रस्म यही है कि किंग उससे जरूर साइन करेगा, उस लॉ को जरूर पास करेगा। किंग के लिए ये भी जरूरी है कि वो कैबिनेट की एडवाइस पर अमल दरामद करे। तो ये किंग से मुतल्लिका कुछ कन्वेंशंस हैं। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट, जो कि आप कह लें कि एग्जेक्टिव पावर का हामिल इदारा है, उसकी कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं। नंबर एक तो कैबिनेट इज आंसरेबल टू हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन को वो आंसरेबल है। फिर हाउस ऑफ कॉमन अगर चाहे तो उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, अगरचे एग्जेक्टिव पावर का हामिल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है कैबिनेट, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन कैन डिसॉल्व इट। कैबिनेट में एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अगर कोई एक भी मिनिस्टर वो कोई गलती का मर्तकब होगा, तो तमाम कैबिनेट गलती की मर्तकब होगी और तमाम को सजा मिलेगी। अगर किसी एक मिनिस्टर की गलती की वजह से कैबिनेट को डिसॉल्व करना पड़ा, तो ये भी किया जाएगा। फिर पीएम कैन डिसॉल्व दी कैबिनेट, पीएम के पास ये इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि ही कैन डिसॉल्व दी पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर बेसिकली ये कैबिनेट और किंग के दरमियान एक ब्रिज होता है, वो कैबिनेट के पैगाम क्राउन तक और क्राउन के पैगाम कैबिनेट तक पहुंचाता है। तो ये कुछ कन्वेंशंस है रिलेटेड टू कैबिनेट। नाउ कन्वेंशंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट फॉर्म होती है, तो स्पीकर जब बनाया जाता है, तो स्पीकर चाहे जिस भी पार्टी का है, बेसिकली स्पीकर तो विनिंग पार्टी से मुतल्लिका होता है, लेकिन कन्वेंशन है कि स्पीकर हमेशा न्यूट्रल रोल अदा करता है। अगर ऐसा स्पीकर न्यूट्रल रोल अदा कर रहा है, तो यहां पर कहा जाता है वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, हमेशा वो स्पीकर रहेगा, नेक्स्ट भी वो बिला मुकाबला स्पीकर बन जाएगा। और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड कंटेन्स ओनली लॉर्ड्स, ये लॉर्ड्स पर मुश्तमिल होगी। हाउस ऑफ कॉमन कंटेन्स ऑन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। और फिर ये है कि साल में पार्लियामेंट का इजलास एक दफा बुलाना जरूरी है, बादशाह बुलाता है। क्राउन स्टार्ट करता है, जो पहला सेशन पार्टी का है वो क्राउन स्टार्ट करता है। अच्छा, बिलिंग प्रोसेस जो है पार्लियामेंट में, जो बिलिंग प्रोसेस है कि 3 रीडिंग्स होगी हाउस ऑफ कॉमन्स में, कमेटी स्टेज आएगी, कमेटी स्टेज के बाद जो ये जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड, और हाउस ऑफ लॉर्ड से किंग का अप्रूवल होगा। तो ये भी जो स्टेजेस हैं ये रिटन नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशंस के जरिए इन पर इंप्लीमेंट किया जाता है। और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो बरतानिया का अपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, जबकि इनके सिर्फ वही नुमाइंदगान जो कि जिनका ताल्लुक हाउस ऑफ अपील से है, वही जो है कानूनी फराइज सर अंजाम देते हैं। अब हम देखें कि ये कन्वेंशंस बरतानिया में बहुत अहम रोल अदा करते हैं।
آپ کہتے ہیں کہ برطانوی کانسٹیٹیوشن ان ریٹن ہے، تو ان ریٹن اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان ریٹن کنونشنز ہے، پبلکلی ایکسیپٹیبل کنونشنز، پریکٹسز جو کہ اب تک برطانیہ میں جن پر عمل درآمد ہوتا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کا آئین یہ ریلائبل ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ کنونشنز برطانوی پریکٹسز میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ کراؤن، آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ برطانوی آئین میں کراؤن کا کیا رول ہے، بادشاہ کا کیا کردار ہے، بادشاہی نظام کی تاریخ کیا ہے، اس نے برطانوی تاریخ پر کیا کیا اثرات چھوڑے ہیں، پھر بادشاہ کی جو پاورز ہیں، اس کے جو فنکشنز ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ سے متعلقہ جو بھی کنونشنز ہیں وہ آج کے موضوع میں دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ کراؤن، بادشاہی نظام برطانیہ کی ضرورت کیوں ہے، ان سب موضوعات پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ برطانوی لوگ جو ہیں وہ کنزرویٹو ہیں، وہ شاہ پرست ہیں، کہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ برطانوی بادشاہ ہمارے دلوں میں بستا ہے، اور لوگ نہیں چاہتے کہ بادشاہی نظام کو برطانیہ سے ختم کیا جائے۔ بنیادی طور پر اینگلو سیکسن دور سے لے کر اب تک بادشاہی نظام میں صرف 11 سال کا تعطل آیا ہے، لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک بادشاہی نظام چلتا جا رہا ہے۔ اگرچہ بادشاہ پاور لیس ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی برطانوی لوگ بادشاہی نظام کو پسند کرتے ہیں۔ کراؤن جو ہے لوگوں کے عقیدوں کا حصہ بن چکا ہے، یعنی کہ لوگ اس حد تک والہانہ انداز میں بادشاہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اگرچہ بادشاہ آج سیریمونیل ہے، اس سیریمونیل بادشاہی نظام کو ہی ختم کیا جائے، تو لوگ نہیں چاہتے۔ تو اگر ہم دیکھیں کراؤن کی ہسٹری، اینگلو سیکسن دور سے کراؤن کا جو ہے راج ہے، اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ کراؤن کو لوگ منتخب کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد نسل در نسل جو بھی بادشاہ بنتا اس کا بیٹا یا اس کے خاندان سے کوئی نہ کوئی بادشاہ بنتا۔ تو کراؤن کی اگر ہم تاریخ دیکھیں، برطانیہ میں کراؤن کا جو زوال کا آغاز ہوا ہے، یا کراؤن نے جو عوام کو اختیارات سونپنا شروع کیے ہیں، تو وہ 1215 میں میگنا کارٹا کے ذریعے بادشاہ نے اپنے ٹیکس کے اختیارات بیرنز کو دے دیے کہ بادشاہ بیرنز کی مرضی کے بغیر عوام پر ٹیکس امپوز نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد بادشاہی نظام میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، حتیٰ کہ کئی سول وارز بھی لگیں اور بادشاہ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال بھی کیا، لیکن 1642 میں برطانیہ میں سول وار کا جو آغاز ہوا، اس نے برطانوی تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کنگ چارلس کو 1649 میں ایگزیکیوٹ کیا گیا، اسے پھانسی دی گئی، اور 1649 سے لے کر 1660 تک برطانیہ میں بادشاہی نظام کا خاتمہ ہوا۔ لیکن اس دوران ایک آرمی ڈکٹیٹر جنرل کرامویل نے برطانیہ پر حکمرانی کی، اور اس غلط انداز میں کی کہ اب برطانوی لوگوں کے عقیدوں کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ بادشاہی نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کرامویل کی وفات کے بعد 1660 میں برطانیہ میں بادشاہی نظام کا دوبارہ آغاز کیا گیا، اور آج تک اس میں کوئی تعطل نہیں آیا۔ گلوریس ریولوشن میں اگرچہ بادشاہ کی طاقتوں کو کم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی بادشاہی نظام برطانوی مزاج کا حصہ رہا۔ پارلیمنٹ ایکٹ 1911 اور 1949 میں بھی بادشاہ کی مکمل طور پر پاورز کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن بادشاہ کا عہدہ برقرار رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ کنگ اور کراؤن میں کیا فرق ہے. برطانیہ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ کراؤن نیور ڈائی، بادشاہ کبھی بھی نہیں مرتا. اس سے مراد ہے وہ بادشاہ کا جو عہدہ ہے، بادشاہ کا وہ انسٹیٹیوشن ہے، بادشاہی انسٹیٹیوشن، وہ کبھی بھی نہیں مرتا. کراؤن برطانیہ میں سمجھا جاتا ہے کہ 3 اداروں کا کمبینیشن ہے. نمبر 1 مونارک، نمبر 2 ہاؤس آف لارڈ، نمبر 3 ہاؤس آف کامنز. یہ سارا انسٹیٹیوشن مل کر کراؤن بنتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ تو اگرچہ مر جاتا ہے لیکن کراؤن ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اگرچہ شروع میں مونارک کے پاس وہ تمام پاورز جو موجود تھی وہ بادشاہ سے لے لی گئی، لیکن یہ اس انسٹیٹیوشن کے پاس وہ تمام پاورز موجود ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کنگ از دی سورس آف آل پاورز، یعنی کراؤن جو ہے، یہ کراؤن کا انسٹیٹیوشن یہ تمام پاورز کا منبع و مرکز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، کون کون سے پریروگیٹیوز ہیں، کیا کیا وہ فنکشنز انجام دے سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بادشاہی نظام جو عوام کی طرف منتقل ہوا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ نے عوام کو فنڈامنٹل رائٹس دینا شروع کیے. آہستہ آہستہ اپنی پاور جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز کو دینا شروع کی. ہاؤس آف لارڈ سے ہاؤس آف کامن کی طرف پاورز آنا شروع ہوئی، اور یوں پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کی وجہ سے بادشاہ کے اختیارات کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا گیا. لیکن اس سب کے باوجود یہ کراؤن کا انسٹیٹیوشن، بادشاہی نظام، یہ تمام پاورز کا منبع و ماخذ سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کنگ از دی فاؤنٹین آف آل پاورز، تمام پاورز جو ہے بادشاہ کی ذات میں مرکوز ہیں. کنگ از دی فاؤنٹین آف جسٹس، جتنے بھی برطانیہ میں کورٹس ڈیسیژنز دیتی ہے، انصاف کرتے ہیں، وہ بادشاہ کے نام پر کرتے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے کنگ از دی سورسز آف آل لاز، جتنے بھی پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے وہ بھی بادشاہ کے نام پر کی جاتی ہے. کنگ انجوائز آل پارلیمنٹری پاورز، جتنی بھی پارلیمنٹ کی جو طاقتیں ہیں یہ ساری بادشاہ کی ذات میں مرکوز ہے. ہی از کمانڈر ان چیف آف آرمی، بادشاہ جو ہے وہ آرمی کا کمانڈر ان چیف ہے. سب سے بڑا عہدہ بھی بادشاہ کی ذات میں مرکوز ہے، یعنی پرائم منسٹر بھی بادشاہ کے ماتحت ہے. اگرچہ یہ کنونشنز کے لحاظ سے یہ تمام پاورز بادشاہ کے پاس ہیں. کنگ از دی سول ریپریزنٹیٹیو آف ہز نیشن، انٹرنیشنل سینیریو میں جو بھی ان کے ڈپلومیٹس مقرر کیے جاتے ہیں وہ رائل کے نام سے مقرر کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں جو بھی کامن ویلتھ ممالک میں کام کیا جاتا ہے وہ بادشاہ کے ہی نام سے کیا جاتا ہے. برطانیہ میں کنگ از دا ریلیجیس ہیڈ، مذہب کو بھی لیڈ بادشاہ کر رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کنگ کین نیور ڈو رانگ، بادشاہ کبھی بھی غلط نہیں کرتا. یعنی جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار متعلقہ ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، ہاؤس آف لارڈ ہے، ہاؤس آف کامن. کنگ کبھی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. سو کنگ کین نیور ڈو رانگ. پھر ہم دیکھیں کہ بادشاہ سے متعلق جو کنونشنز ہیں یہ اصل میں پاور اینڈ فنکشنز اینڈ دا کنگ پریروگیٹیوز جتنے بھی ہیں یہ سارے کی سارے جو ہے یہ کنونشنز ہیں. تو کنونشنز میں اگر ہم بنیادی کنونشنز دیکھیں، کنگ کین نیور ڈائز، کنگ از دی فاؤنٹین آف جسٹس، کنگ از دی سورسز آف آل لاز. اسی طرح کنگ جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہے میجورٹی پارٹی کو تاکہ وہ آ کے حکومت فارمیٹ کرے. کنگ ہیز ویٹو پاور، کنگ کے پاس ویٹو پاور ہے، ہی کین نیور یوز اٹ، لیکن وہ اسے کبھی یوز نہیں کرتا. لیکن کنگ کے پاس یہ کنونشن کے لحاظ سے اس کے پاس ویٹو پاور ہے. کنگ مسٹ کال ون سیشن آف پارلیمنٹ ان اے ایئر. کنگ جو ہے ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز کو منتخب کرتا ہے. اگر پرائم منسٹر بادشاہ کو کہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دے تو بادشاہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیتا ہے.
اس کے پاس کنگ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ جتنی بھی لاز پاس کرے گی پارلیمنٹ وہ تمام کے تمام لاز کنگ کے سائن کے بغیر وہ لاز نہیں بن سکتے. اسی طرح کنگ جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی ایڈوائز کر سکتا ہے. تو یہ ساری کنونشنز ہیں کراؤن سے ریلیٹڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں بادشاہی نظام برطانیہ میں ایگزسٹ کر رہا, ابھی تک یہ ختم کیوں نہیں ہوا, جبکہ ایک بڑی زبردست کہاوت کہی جاتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں صرف 5 ہی بادشاہ رہیں گے, ایک وقت آئے گا دنیا میں 5 ہی بادشاہ رہیں گے, 4 تاش کے اور 5واں برطانیہ کا بادشاہ. اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں بادشاہی نظام ختم ہو رہا ہے. اس کے برعکس برطانیہ نے تاج کو اپنے سر پر سجایا ہوا ہے. ابھی تک برطانیہ میں کراؤن موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ کراؤن کو پسند کرتے ہیں. ونسٹن چرچل نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم بادشاہی نظام کو کبھی نہیں ختم کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ لوگوں کے دلوں میں زندہ. اسی طرح بادشاہ جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر ہے. جیسے پارلیمنٹری نظام میں جو پوزیشن پریزیڈنٹ کی ہے, برطانیہ میں بادشاہ کی وہ پوزیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں جدھر پریزیڈنٹ منتخب کرنے کے لیے مختلف کام کیے جاتے ہیں, کچھ پریزیڈنٹس کو الیکشنز کے ذریعے لایا جاتا ہے, کچھ کو پارلیمنٹری ووٹس کے ذریعے لایا جاتا ہے, تو اس پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس بادشاہی نظام پر نہیں ہوتے بلکہ کم اخراجات ہوتے ہیں. ڈیورنگ الیکشنز بھی بادشاہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے, جس کی وجہ سے برطانیہ میں کافی زیادہ فنکشن آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح بادشاہ جیسے ہی پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے میجورٹی پارٹی کو حکومت بنانے کا کہتا ہے. اچھا, بادشاہ جو ہے یونٹی آف کامن ویلتھ, مطلب کامن ویلتھ ممالک میں ایک یونٹی کا علم بردار ہے. جتنے بھی ممالک پر برطانیہ نے حکومت کی ہے, بادشاہ ان میں یونٹی کا علم بردار ہے, ان کا ایک سیریمونیل ہیڈ ہے. اور بادشاہ کو اگر دیکھا جائے کہ وہ کبھی بھی جمہوری نظام میں تعطل کا باعث نہیں بنا. ہی نیور انٹروینز ان ڈیموکریٹک سسٹم. باقی اگر ہم دیکھیں برطانیہ میں یہ کراؤن کیوں موجود ہے, 11 سال کا وہ عرصہ 1649 سے لے کر 1660 تک کا عرصہ جس میں برطانیہ میں ڈکٹیٹرشپ رہی, وہ ڈکٹیٹرشپ کے لمحات آج بھی برطانوی عوام کے لاشعور میں موجود ہیں. اس میں جو ظلم و ستم برطانوی عوام پر ہوا, لہٰذا برطانوی عوام نہیں چاہتی کہ دوبارہ بادشاہی نظام کا خاتمہ کیا جائے اور دوبارہ وہی ڈکٹیٹرشپ کا نظام واپس آ جائے.